Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 322 Operating System Concepts. Students, in the last lecture we were discussing the schedulers, and we talked about different scheduling algorithms used for the interactive systems. So I quickly go through the list and then we will start the topic. The scheduling algorithm for the interactive system, suggested for the interactive system, I may say, and because we can utilize these algorithms for other criteria also, for example, for the batch systems or for the real-time system with some adjustments. So as I have already told you that these are the good practices and suggestions only. So the list comprises round robin, priority scheduling, multiple queues, shortest process next. आपको याद होगा आपने पढ़ा था shortest job first, तो ये उसी की एक variation है. Rather I skipped this particular variation in the batch system, और मैंने आपसे promise किया था that I will discuss it in the next paradigm. Then guaranteed scheduling, rotary scheduling and fair share scheduling. So ये बड़े मजे के algorithm है. Let us see. हमने round robin we have already discussed, और last time मैंने just आपको introduce कराया था priority scheduling के साथ. So let's talk about this priority scheduling. This was we discussed last time के priority scheduling, run jobs according to their priority. We assign certain priorities to certain processes and then run the job according to their priorities. Priority can be static or can be changed dynamically, or then we can use within the priority or within the queue we can use the round robin technique. So let's discover some additional concepts that are related with the priority scheduling. We have to assign certain priority, and this priority is in the form of a number. Any number between 0 to n, and n could be 31, n could be 100, whatever you decide. And then you can also decide that it could be 0 could be the highest or the 0 could be the lowest. So it is predetermined and predefined in the operating system. Then the priorities can further be characterized as an internal, means set accounting to operating system factors, for example memory requirement or other resources, depending upon. आपको याद है we talked about IO bound process, then we talked about CPU bound processes. Okay, so you can just set up the priority. For example, मैंने आपको suggest किया था कि अगर हम IO bound processes की जो priority है उसको थोड़ा सा हम high कर दें, और जो CPU bound processes से तो we can balance the resources. तो ये वो वाली बात है internal. Then the external, set as a user policy, may be a user that is the owner of the processes. A user might have submitted quite a few processes, then the user can suggest the priority, or the system administrator at the time of the creation of the user by the system administrator. For example, system administrator assigns higher priority to professors and some lower priority to some other categories, जो कि हमने last lecture में भी discuss किया था. Then the priority can be static. Static means it remains the same throughout the execution of the program. और जब हम static की बात करते हैं तो yes, there could be a dynamic also, means कि changing during the processing. For example, as a function of the amount of CPU time consumed, एक प्रोसेस ने कितना CPU टाइम कंज्यूम किया, और उसके हिसाब से हम उसकी प्रायोरिटी जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उसकी प्रायोरिटी बढ़ा भी सकते हैं और उसकी प्रायोरिटी जो है घटा भी सकते हैं. तो उसको कहते हैं डायनामिकली हम उसकी प्रायोरिटी को एडजस्ट करते हैं. Starvation problem. Priority scheduling algorithm can suffer from starvation. क्योंकि you assign some process the higher priority, तो obviously कुछ processes की priority जो होगी वो lower होगी. तो there is a possibility कि lower process जो है might suffer with the starvation, कि उसकी बेचारे की lower process की जो बारी है वो
آئے ہی نہ اور اس کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے, اس کو ہم کہتے ہیں starvation. In a heavily loaded system, a steady stream high priority process can result in a low priority process never receiving the CPU, and that is called that it can starve for CPU time. So اس کا solution کیا ہے؟ اس کا solution ہے aging. Aging means gradually increase the priority of the process that waits for a long time. وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ ڈائنامکلی ہم پرائرٹی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ ایک چیز آ گئی کہ اگر ایک پروسیس جو ہے ویٹنگ فار اے لانگ ٹائم, ہم اس کی پرائرٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. ملٹیپل کیوز وتھ پرائرٹی شیڈولنگ. اب دیکھیے کیونکہ اب پروفیسرز جو ہیں ان کو آپ نے ایک پرائرٹی میں رکھا ہے, اسٹوڈنٹس کو دوسری پرائرٹی میں رکھا ہے, مینجمنٹ کو تیسری پرائرٹی میں رکھا ہے, تو آبویسلی آپ کے پاس جو ہے ہر پرائرٹی کی کیو بن رہی ہے اور یو ہیو گاٹ اے ملٹیپل کیوز. سو ہائیسٹ پرائرٹی گیٹس ون کوانٹم, دس از اے سجیشن, اور دا سیکنڈ ہائیسٹ گیٹ دی سیکنڈ ہائیسٹ مین کہ ہائیسٹ کے بعد نمبر 2, اس کو ہم سیکنڈ ہائیسٹ کہتے ہیں. سیکنڈ ہائیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائیسٹ سے بھی اوپر ہو, سیکنڈ ہائیسٹ کا مطلب ہے ہائیسٹ سے نیچے. Then the next highest might get the quantum equal to 4, means multiple of the first priority سے 4 times آپ زیادہ priority اس کو assign کر سکتے ہیں. If the highest finishes during the quantum, that's great کہ وہ ٹاپ پرائرٹی سے eliminate ہو جائے. Otherwise it's bumped into the second highest priority. اگر یہ اوپر اس کو پریمپٹ کرنا پڑ گیا اور وہ ٹائم کوانٹم ختم ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پروسیس کو ٹائم کچھ زیادہ چاہیے. تو کیا کریں گے کہ اس پروسیس کو اس پرائرٹی سے نکال کے سیکنڈ ہائیسٹ میں شفٹ کر دیں گے, اور سیکنڈ ہائیسٹ میں جب یہ شفٹ ہوگا تو اس کو پھر جو پرائرٹی کا یہ جو پوزیشن کے حساب سے اس کو ٹائم جو ہے وہ ڈبل ملے گا. اوکے, کانسیکوینٹلی شارٹیسٹ ہائی پرائرٹی جابس فنش فرسٹ. کیوں؟ کیونکہ جتنا اب شارٹیسٹ پروسیس ہوگا اور اگر اس کی پرائرٹی نیچے ہے تو اس کو ٹائم کوانٹم آپ زیادہ دے رہے ہیں, تو وہ پری ایمپٹ ہوئے بغیر ہی وہ there is a possibility کہ وہ فنش ہو سکتا ہے. They announce themselves no previous knowledge required یا assumed. کیونکہ وہ شارٹیسٹ جاب میں یا شارٹیسٹ جاب نیکسٹ میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ریمیننگ ٹائم کتنا رہتا ہے. یہاں پہ وہ خود بخود ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کیسے؟ اکارڈنگ ٹو دیئر بیہیویئر, کہ ایک پروسیس جو ہے پہلے ٹاپ پرائرٹی میں تھا, اس کو ایک کوانٹم دیا, ڈڈ ناٹ فنش, جمپ کر کے یہ دوسرے میں آ گیا, وہاں پہ آپ نے اس کو ڈبل کوانٹم دیا, ڈڈ ناٹ فنش, جمپ کر کے تیسرے میں آ گیا, اب آپ اس کو 4 ٹائم کوانٹم دے رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ اس کا اپنا بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی پرائرٹی کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. This is the example and you can see that کہ جو سسٹم پروسیسز ہوتے ہیں obviously اس نے سسٹم مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میموری مینجمنٹ کا پروسیس ہوا. فار ایگزامپل آپ کا شیڈولر, سب سے ٹاپ پرائرٹی تو شیڈولر کی ہونی چاہیے. تو سسٹم کے جو پروسیسز ہیں that are placed on the top, اس کے بعد آپ انٹریکٹیو پروسیسز رکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ فردر لاسٹ میں آپ اسٹوڈنٹ پروسیس آپ پروٹیسٹ کریں گے کہ اسٹوڈنٹ پروسیس کو لاسٹ میں کیوں رکھا. چلیے ہم اس کو اوپر بھی موو کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دی ایڈمنسٹریشن. اوکے, اب اسی کو فرض کیا یہ جو ہم نے ایک اصول طے کیا ہے, اور اس اصول کو اگر ہم ایک اور طریقے سے ریپرزینٹ کریں, that priority scheduling with multiple queue. Now you put up the highest priority process, or for example priority 4, priority 3, priority 2 and priority 1. So آپ highest priority کو ٹاپ موسٹ پہ کر سکتے ہیں, and then within this اب یہ جو سارے کے سارے پروسیسز ہیں priority 3 والے یا یہ سارے پروسیس پرائرٹی 2 والے, دے آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر. تو اس کے لیے بھی تو ایک پالیسی چاہیے نا. اس کے لیے آپ پالیسی یوز کر سکتے ہیں, راؤنڈ رابن یوز کر سکتے ہیں, یا فرسٹ کم فرسٹ سرو یوز کر سکتے ہیں, یا وٹ ایور آپ کمبینیشن بنا سکتے ہیں ڈفرینٹ الگوریدمس کا یہاں پر. اوکے, اور اس کو اگر ہم پرائرٹی دیں گے 1, اس کو ہم پھر پرائرٹی کر دیں گے 2, اور اس کو ہم پرائرٹی دے دیں گے 4. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر اس کو میں فردر دیکھوں, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے جو ٹاپ موسٹ پرائرٹی کو آپ 8 دے دیں. اب 8 کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر لیں. 8 مینز 8 میں بھی سیکنڈس, یا
ملی سیکنڈ مور دین سفیشینٹ 8 ملی سیکنڈ. اس کے بعد نیکسٹ پرائرٹی کو آپ 16 دے دیں, نیکسٹ کو 32 دینے کی بجائے اس کو آپ نے اب 32 کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے, تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ اس کو بھی پرائرٹی اسائن کر دیں. یہاں پہ جو یہ کیو بن گئی ہے بذات خود اس کیو کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. If you have to handle this queue تو پھر آپ اس کو کوئی بھی پرائرٹی اسائن کر سکتے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو I assume کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات. آپ سے مراد شیڈولر نے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں responsibility of a scheduler, responsibility of a scheduler to handle the process for the allocation of the CPU to the processes. Okay, so I hope کہ آپ اس سے کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہ کام آپ نہیں کر رہے, یقیناً یہ کام شیڈولر کر رہا ہے. اوکے, سو اب جو ہم نے گرافیکلی آئی ہیو شون یو سم پکچر, سو لیٹ اس سی کہ ہم نے کیا بات کی. ملٹیپل ریڈی کیوز ہے فار ڈفرینٹ ٹائپس آف پروسیسز. سسٹم کے لیے ہم نے علیحدہ کیو رکھ لی, اور پروفیسر صاحبان کے لیے علیحدہ کیو رکھ لی, بیچ کے لیے علیحدہ, اور اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ. فار ڈفرینٹ پرائرٹی پروسیسز جو ہے وی ہیو سیٹ اپ ڈفرینٹ کیوز. Each queue can have a different scheduling algorithm. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو نمبر بھی اسائن کر سکتے ہیں اور پرائرٹیز بھی اسائن کر سکتے ہیں, اور different algos بھی you can implement on each queue as well. Receive a different amount of CPU time. Obvious ہے کہ 1, 2, 4 کی ایگزامپل دی میں نے, 8 اور 16 اور 32 کی بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے, یا 8 اور 16 at first serve basis والی ایگزامپل بھی ہو سکتی ہے. If a process uses too much CPU time, put it into the lower priority queue. ٹھیک ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سی پی یو بورن پروسیس ہے, اگر یہ نیچوی پرائرٹی میں جائے گا. why we are doing that? That's very important. سمجھ میں آئی کیوں کرتے ہیں ہم ایسے؟ کیونکہ ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں پریمپشن, کیونکہ پریمپشن از اے برڈن. پریمپشن بائی اٹ سیلف ٹیکس اے لانگ ٹائم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک پروسیس کو آپ پریمپٹ کرتے ہیں, آپ اس کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں, اسے سی پی یو لے کر کسی دوسرے پروسیس کو دیتے ہیں, تو موسٹ آف دا ٹائم آپ کو اس کو میموری سے ڈسک میں بھی شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے, سویپ آؤٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ایون اف اگر آپ کو سویپ آؤٹ نہ کرنا پڑے تو اس کی جو کیش ہے اس کو آپ کو فلش کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس قسم کے پروسیسز کو بڑی کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں. If a process is getting too little CPU time, put it into the higher priority queue. اگر آپ سیکنڈ پرائرٹی کیو میں ہیں اور وہ سٹارٹ ہوا, اور سٹارٹ ہوتے کے بعد اس نے 4 فرض کیا کہ ٹائم کوانٹم آپ نے اس کو دینا, اس نے 2 کوانٹم لیا اور اس کے بعد وہ بلاک ہو گیا, تو نیکسٹ ٹائم اس کو آپ اس کی پرائرٹی بڑھانی ہے. یاد ہے وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو پروسیس زیادہ آئیو بانڈ ہو ان کی پرائرٹی بڑھاتے چلے جائیں. سٹارٹ میں فرض کیا کہ جی آپ نے اس کو ایک لوسٹ کیو کے اندر رکھا ہوا تھا آئیو بانڈ میں, وہ بلاک ہو گیا, نیکسٹ ٹائم آپ نے اس کو ہائر کیو میں موو کر دیا, نیکسٹ ٹائم اس سے ہائر کیو میں, نیکسٹ ٹائم اس سے ہائر کیو میں. I've just shown you 2 or 3 queues as an example, but these could be as many as the implementation of the priority queue into the system. Okay, with this we have completed the discussion on the priority queue with multiple queues. Let's discuss وہ جو ہمارا ایک الگو ہے جس کو میں ڈیفر کرتا چلا آ رہا تھا, شارٹیسٹ رن ٹائم نیکسٹ. شارٹیسٹ جاب نیکسٹ اور شارٹیسٹ رن ٹائم نیکسٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پک دا جاب ود دا شارٹیسٹ ٹائم ٹو ایگزیکیوٹ. اسٹارٹ میں تو آپ نے وہی پک کیا اور آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ نان پریمپٹیو ہو سکتا ہے اور اٹ کوڈ فنش, اور پھر آپ دوسرا پروسیس پک کر سکتے ہیں ایز آئی ہیو ڈیمونسٹریٹڈ یو ان دی ایگزامپل. بٹ یو کین آلسو ہیو پریمپٹیو. اگر آپ شارٹر جاب نیکسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو وٹ یو کین ڈو, کمپیئر دا رننگ ٹائم آف دا نیو جاب ٹو دا ریمیننگ ٹائم آف دی ایگزسٹنگ جاب. ٹھیک ہے, آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. دین یو نیڈ ٹو نو دا رن ٹائم آف دا جابس ان ایڈوانس. یہ ایک قباحت ہے, دس از کمپلیکسٹی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیسے پتا چلے گا؟ یوزر خود بتائے گا اور یو ہیو ٹو کمپیوٹ اٹ بائی یور سیلف. ایک میتھمیٹیکل پیراڈائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپونینشیل سموتھنگ.
یہ ایک فورکاسٹنگ کا ماڈل ہے جو کہ ڈیٹا سٹرکچرز کے اندر پڑھایا جاتا ہے. ایکسپونینشیل اسموتھنگ کین بی یوز ٹو ایسٹیمیٹ دی جاب رن ٹائم. اور اٹس ناٹ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں. اس کا ہم میتھمیٹیکل فارمولا دیکھ لیتے ہیں. فارمولا از اے T naught plus 1 minus a T1 where T naught and T1 are the successive run time of the job. یعنی کہ T naught تھا جو فرسٹ ٹائم اس نے ٹائم برسٹ لیا تھا, T1 جو اس نے پریویس ٹائم پر ٹائم برسٹ لیا تھا, اور T2 آپ اس سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں یوزنگ T naught and T1. کیسے کر سکتے ہیں؟ لیٹس سی. How to estimate or predict the future. ہم نے کہا کہ ہم exponential smoothing کی terminology use کریں گے. So we use the history to predict the duration of the next CPU burst. Okay. سو ہم وہی فارمولا یوز کرتے ہیں. میں نے اس کی جنرلائز فارم یہاں پہ مینشن کی. T of n plus 1 is equal to a T naught plus 1 minus a into Tn. اگر n plus 1 کو ہم n کو 1 کرویں تو n plus 1 2 ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا T2 is equal to alpha times T0 plus 1 minus a multiply by T1. ہم یہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں to estimate the next time. اس میں Tn is the actual duration of the nth CPU burst value for the process. جو last current one جو ہے اس نے CPU نے کتنا ٹائم لیا. A is the constant indicating how much to a base estimate on last CPU burst. اس کی میں آپ کو بھی example دیتا ہوں. Tn plus 1 is the estimate of the CPU burst duration for time n for the next. اب جب آپ اس کو allocate کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس سے compute کر سکتے ہیں. اس کے اندر اگر ہم ڈیٹا فٹ ان کریں تو وہ جو A ہے یا الفا ہے, اگر ہم اس کو assume کریں 0.5, اور T naught جو لاسٹ ٹائم اس نے ٹائم لیا تھا فرض کیا 10 ملی سیکنڈ, یا فرسٹ ٹائم جو آپ نے برسٹ کے لیے اس کو سی پی یو ٹائم دیا تھا دیٹ واز 10 ملی سیکنڈ. اینڈ کرنٹ اس پرٹیکولر کرنٹ میں جب آپ نے اس کو پری ایمپٹ کیا, جب وہ اب اس نے جو ٹائم دیا یا خود پری ایمپٹ ہوا, تو جو اس نے ٹائم دیا دیٹ واز 6 ملی سیکنڈز. سو ہاؤ کین وی کمپیوٹ کہ بھی نیکسٹ ٹائم اس کو سی پی یو کتنا دینا چاہیے. تو ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں A 0.5 ملٹیپلائی بائی T naught پلس 1 minus 0.5 is once again 0.5 multiplied by the T1 which is 6. تو ہم اس سے کمپیوٹ کر لیتے ہیں. It's not difficult basically. اور یہ بہت زیادہ سی پی یو کا ٹائم اس کو لینا نہیں چاہیے, اور یہ بھی نہیں رہا. Okay, I hope I'm not moving very fast. I'm trying my best کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کو اردو میں آپ کی نیٹیو لینگویج کے اندر اس کو ایکسپلین کروں. That's why I'm taking a little bit liberty that I'm moving a slightly faster so that I should be able to cover all slides that I have prepared for the today's lecture. Okay, shortest run time next implementation جو ہے basically need to keep ready queue ordered. وہ جو ready queue ہے shortest job next میں ordered کا کیا مطلب ہے؟ Ordered means in sequence, in ascending order, means کہ جو first process ہوگا that might suppose require 4 millisecond, next process that might require 6 millisecond, the next process might require 8 millisecond. تو آپ اس کو 6, 4, 6, 8, 16, 32 اس طریقے سے آپ اس کو order کے اندر queue کو ascending order میں maintain کر سکتے ہیں. So the process with the shortest estimate next CPU burst must be kept in the beginning of the queue تاکہ آپ کو مزید ٹائم نہ لگے queue کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. always you extract a process from the top of the queue اور آپ کی remaining queue جو ہے وہ order میں ہو. Next is the guaranteed scheduling. Guaranteed scheduling کیا کہتے ہیں؟ This is also a very interesting algorithm. In this algorithm we say that make some promises to the users about the performance and then live up to those promises. وعدہ کرو, پورا کرو. بھئی وعدہ کتنا کریں؟ Obviously آپ وعدہ وہ کریں گے جو آپ پورا کر سکیں. So, example, if there are n processes, then each one should get 1 by 1 n of the CPU cycles.
یہ تو پورا کیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک ریئل ٹائم پرومس کیا ہے کہ بھی دیکھو جتنا سی پی یو کا ٹائم ہوگا, فرض کیا کہ یہ آپ کے 10 پروسیسز آئے ہیں, تو جتنی ڈیوریشن کے یہ پروسیس رہیں گے, فرض کیا کہ پہلی ٹائم سلاٹ ہے 100 ملی سیکنڈ, اس 100 ملی سیکنڈ میں اگر 10 پروسیسز رہتے ہیں تو ہر پروسیس کو کتنا ملے گا, 1/10 of 100, یعنی کہ ہر ایک کو 10 سیکنڈز ملیں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 9 پروسیسز یا 8 پروسیسز رہ جاتے ہیں, تو نیکسٹ 100 ملی سیکنڈ میں 1/8 کا مطلب ہے 12.5 ملی سیکنڈز ملیں گے نیکسٹ. سو آبویسلی ہم جو ہے ایک ایسا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو ہم آسانی سے پورا کر سکتے ہیں. سو کمپیوٹ دا اماؤنٹ آف سی پی یو, each one is entitled to the time since the creation of that process. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروسیس کب سے کیو کے اندر موجود ہے اور اب تک اس کو کتنا ٹائم ملا ہے. Compute the ratio of the actual CPU time consumed to the CPU time entitled. کیا مطلب, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اگر میں کہوں 0.5 ریشو آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیس ہیڈ ہاف آف واٹ اٹ شوڈ ہیو. تو اگر پروسیس جو ہے اس کو کوٹا پورا ملے تو ریشو کیا آنی چاہیے, 1. جتنا پرومس کیا تھا اتنا آپ نے سی پی یو ٹائم دے دیا تو ریشو 1 آتی. اور اگر ریشو 0.5 ہے اس کا مطلب ہے 1/2 ہے, اس کا مطلب ہے پروسیس کو ہاف آف دا ٹائم ملا ہے. اور اگر ریشو 2.0 ہے, اس مینز دیٹ دا پروسیس ہیز ہیڈ ٹوائس ایز مچ ایز اٹ واز انٹائٹلڈ ٹو. تو پھر اب آپ کیا کریں گے, ایسی صورت میں رن دا پروسیس ود دی لوئسٹ ریشو, جس کو اب سب سے کم آپ اگنور ہو رہا ہے کسی وجہ سے, لوئسٹ ریشو والے پروسیس کو پک اپ کریں until its ratio moved above its closer competitor. اس کا جو نیکسٹ لوئسٹ جو کیو میں ہے اس سے آگے اس کو ٹپا کر چھوڑ دے اور نیکسٹ لوئسٹ کو پک کروے. اس سے پھر اسی طریقے سے آپ سی پی یو ٹائم جو ہے ایلوکیٹ کرتے جائیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ریئلسٹک, اینڈ امپلیمنٹیشن آف دس الگورتھم از آلسو not very much difficult and can easily be implemented. Okay. Next is the lottery scheduling. ایک اور الگوریدم, lottery scheduling. What is that? جس کی لاٹری نکلے سی پی یو اسی کا. آپ ڈراز نکالیں اور ڈراز ایسے نکالیں کہ جس کا ٹکٹ نکلا ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ گیو ایچ جاب سم نمبر آف لاٹری ٹکٹس. ہر پروسیس کو آپ لاٹری ٹکٹ ایلوکیٹ کر دیں. آن ایچ ٹائم سلائس رینڈملی پک اپ اے ونر آف دا ٹکٹ. جو بھی ونر ہو اس کو ایک ٹائم سلائس دے دیں. واٹ از اے ٹائم سلائس, ڈو یو ریمبر؟ یس, اٹ از دی ٹائم کوانٹم. کس کا ٹائم کوانٹم؟ سی پی یو کا ٹائم کوانٹم. تو سی پی یو کا کچھ ٹائم جو ہے ونر والے ٹکٹ کو, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ٹائم کوانٹم از 10 ملی سیکنڈ یا 25 ملی سیکنڈز. آپ 25 ملی سیکنڈز کے لیے آپ دے دیں. جب آپ انٹرپٹ اکر ہوگا دوبارہ کنٹرول ول کم بیک ٹو دا اسکیجولر, دین دا اسکیجولر ول میک اے ڈرا. اب وہ ایک رینڈم ڈراز نکالے گا اور جس پروسیس کا ڈراز نکلے گا اس کو سی پی یو ٹائم. اٹ کوڈ بی دا سیم پروسیس اور اٹ کوڈ بی سم ادر پروسیس. سو آن ایوریج سی پی یو ٹائم از پروپورشنل ٹو دا نمبر آف ٹکٹس گیون ٹو ایچ جاب اوور ٹائم. obviously جس کے پاس جتنے لاٹری ٹکٹ زیادہ ہوں گے سی پی یو ون کرنے کی probability اتنی زیادہ ہو جائے گی. اور اگر اس سارے پروسیس کو اوور اے سرٹن پیریڈ میں ہم اگر انالائز کریں تو we will see that کہ ایک پروسیس کے پاس اگر 40% ٹکٹس ہیں تو اس کو تقریباً 40% سی پی یو ٹائم ملے گا. اور اگر کسی دوسرے پروسیس کے پاس 25% لاٹری ٹکٹس ہیں تو اس کو 25% سی پی یو ٹائم ملے گا. اور ایک پروسیس کے پاس 5% لاٹری ٹکٹس ہیں تو اس کو 5% سی پی یو ٹائم. یہ انالیسس کر کے دیکھا گیا ہے کہ اٹس اے ویری فیئر ڈسٹریبیوشن. اب ہم اگر اسائن کرنا چاہتے ہیں شارٹیسٹ رن ٹائم فرسٹ فار شارٹیسٹ رننگ جاب گیٹ مور لانگ رننگ جابز گیٹ اے فیور. جو شارٹیسٹ ہے اس کو آپ زیادہ ٹکٹ دے دیں,
اس کی پروبیبلٹی بڑھ جائے گی, اس کو زیادہ سی پی یو ٹائم ملے گا, وہ جلدی فنش ہو جائے گا. اور جو لانگر رننگ جابز ہے اس کو آپ فیور ٹکٹ ایلوکیٹ کریں, اس کو کم سی پی یو ملے گا اور وہ اسی حساب سے آپ کی پرائرٹی انڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہو جائے گی. ٹو اوائڈ اسٹارویشن, ایسا نہ ہو کہ اسٹارویشن ہو جائے, ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو پرائرٹی اسکیجولنگ کے اندر ایک پرابلم تھی نا اسٹارویشن کی, دا پروسیس وچ از آن دا لوئسٹ پرائرٹی وہ اسٹارویشن کا شکار ہو جاتا تھا. یہاں پہ جو لوئسٹ پرائرٹی پروسیس ہے اس کو بھی 2-4 ٹکٹ دے دیں, سو دیٹ کہ اس کے بھی چانس ہو اور اس کو بھی سی پی یو مل جائے اور وہ بھی جو ہے سی پی یو کو انجوائے کروے اور وہ اسٹارویشن کا شکار نہ ہو. سو لاٹری شیڈولنگ جو ہے بیسیکلی ایڈوانٹیج اوور strict priority scheduling because it behave gracefully as load changes. ہم نے اس کی بات کی کہ کیسے ہی گریسفلی بیہیو کرتا ہے اور یہ لانگر رن میں جس کے پاس جتنے لاٹری ٹکٹس ہیں اس حساب سے سی پی یو ٹائم جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. ہولڈ لاٹری فار سی پی یو ٹائم several times a second. 1 سیکنڈ میں کئی دفعہ آپ کریں, 1 سیکنڈ میں کئی دفعہ مینس کے quite a few times in 1 second, زیادہ تو نہیں. If we analyze, there are 1000 millisecond in 1 second. تو ہم تو سی پی یو ایلوکیٹ کر رہے ہیں for 10 milliseconds, 20 milliseconds. So obviously we can hold this draw many times in 1 second کیونکہ 1000 millisecond کے اندر you have the luxury of holding this draw quite a good number of times per second. So can enforce priority by allowing more tickets for more important process. اس کی بھی ہم نے بات کی کہ اگر کسی پروسیس کو پروفیسر صاحب کا جو اگر پروسیس ہے, if you want to give the priority to the professor, you can give more lottery ticket to the process. ایک اس میں اور بڑے مزے کی چیز ہے کہ سپوز پیرنٹ اور چائلڈ ہے یا کلائنٹ اور سرور ہے, they have got each equal number of for example tickets ہے. اب اگر جو کلائنٹ ہے اپنی ایک job is submitted by a client to the server, تو کلائنٹ کیا کرتا ہے چپکے سے اپنے ٹکٹ جو ہے وہ بھی سرور کو دے دے گا. Why? What will happen? اب سرور کے پاس نمبر آف ٹکٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائیں گے. جب نمبر آف ٹکٹ زیادہ ہو جائیں گے تو probability بڑھ جائے گی that the server will catch hold of the CPU and will be in a good position to serve the client. اور یہی کانسیپٹ ہم چائلڈ اور پیرنٹ پروسیس کے درمیان کر سکتے ہیں کہ when a parent create a child اور wanted a child to do certain jobs, good jobs تو اس کو شیڈولر دے, ٹکٹس تو اس کو شیڈولر دے گا, لیکن پیرنٹ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے ٹکٹ جو ہے وہ بھی پاس آن کر دے چائلڈ کو, so that کہ probability of the child catching hold of the CPU will increase. And اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جو چائلڈ پروسیس ہے, چائلڈ پروسیس بیسیکلی کیا ہوتا ہے, کسی پروسیس کو سرو کرنے کے لیے ایک اور پروسیس کریٹ کیا ہوتا ہے اسے, کیونکہ جو کریٹر ہوتا ہے اس کو پیرنٹ کہتے ہیں اور جو پروسیس کریٹ ہوا ہوتا ہے اس کو چائلڈ پروسیس کہتے ہیں. تو if you might require کہ child should finish the job quickly so that the dependency اگر کوئی ہے پیرنٹ کی اس پروسیس کے ساتھ تو وہ جلدی سے dispose off ہو جائے. So that could also be implemented very intelligently in the lottery scheduling. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں assume the shortest job get 10 tickets and longer job get 1 ticket. So what percentage of time does each long job will get? اگر ہم اس کو ٹیبولر فارم میں دیکھیں, اگر یہ 1:1 نہیں ہے, جو پہلا والا جو ہے اس کو کائنڈلی آپ assume کریں 10:1. سوری یہ there is a mistake کیونکہ 10:1. اوکے, تو 10:1 میں اس کو جو this is the shortest job versus longer job. تو shortest job کے پاس 10 tickets ہیں, longer job کے پاس 1 ticket ہے, تو obviously اس کو 10 times means کہ اس کو جو CPU ملے گا 91 times, اور the longer job جو ہے will get the CPU only 9% of the CPU. اور اگر shorter job کے پاس 0 اور longer job کے پاس 2, تو shorter will not get, but the longer جو ہے وہ will have the 50% of the CPU. یا these are not the tickets,
یہ بیسیکلی نمبر آف جابز ہیں, ٹھیک ہے نا. شارٹ جاب ایک ہے اور لانگ جاب ایک ہے, تو اس حساب سے پرسنٹیج آف سی پی یو اور شارٹیسٹ جاب گیٹ اور لانگر جاب گیٹ. اوکے, 2:0. اب once again it will get 50%, وہی اس کو ریورس کر دیں ہم. اور 10:1 بیسیکلی یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. there is a confusion I must say کہ 10:1 it has the 10 time, obviously yes it is a 10 time. صرف اس کو نا لکھنے کی بات ہے, اگر آپ دیکھا جائے تو it is a 10 time. اوکے, یہاں پر ہم نے اس کو 100 میں لکھا اور یہاں پہ یہ اراؤنڈ 10% ہے اور یہ اراؤنڈ 1% ہے, تو obviously 10:1 ہے, یہ اس کے کوٹا کے حساب سے. 1:10 وہی 50% and 5% تقریباً سی پی یو ڈسٹریبیوشن. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ percentage of the CPU time can be distributed among the longer job versus the shorter job depending upon their the percentage of the lottery tickets that you have distributed among them. Okay. What if there are too many shorter jobs to give a reasonable response time? تو Unix اس سلسلے میں کیا کرتا ہے کہ in Unix if load average is 100% it's hard to make the progress. آپ کو پھر کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے اس کو internal maintenance کے بھی چاہیے ہوتا ہے. So log a user out of the swap a process out of the ready queue. اگر یہ جو سی پی یو ٹائم کی کنزمپشن یہاں پہ پڑ جائے گی تو in order to carry out the activities of the system آپ اس پروسیس کو temporarily preempt کریں and swap out کر دیں. swap out کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ڈسک پر لے جائیں so that کہ other activities should be finished quickly, اور وہ جو پروسیس کا جو اوور ہیڈ ہے جس کی وجہ سے باقی پروسیسز کو ٹائم نہیں مل رہا اس کو آپ ہینڈل کر سکیں. and once the other processes are completed then you can bring back the process that process جس کو آپ نے swap out کیا, اور you can allocate the CPU to that process for the execution. نیکسٹ از دی ریئل ٹائم شیڈولنگ. یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے. دیر آر ہارڈ ریئل ٹائم ورسز سافٹ ریئل ٹائم, جو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ فار روبوٹ کنٹرول ان اے فیکٹری اس نے کوئی کام جو ہے وہ ایک پریسائز ایکوریسی کے ساتھ پریسائز ٹائم کے اندر کرنا ہے, بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ کنویئر بیلٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے اور روبوٹ جو ہے از ڈوئنگ سم تھنگ آن ٹو دا بیلٹ, تو اس کو اسپیڈ کو میچ کرنا ہے. اگر وہ اس کو اسپیڈ کو میچ نہیں کرے گا تو وہ میس اپ کر دے گا تمام آرٹیکلز which are present on the conveyor belt. So that is the real time target. It's a hard target that must be met. اسی طرح سافٹ ٹارگیٹس میں نے آپ کو بتایا if you play a multimedia or you sometime if you skip up a few clips, یہ آڈیو کلپس بھی ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کلپس بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آڈیو کلپس اگر زیادہ ڈراپ ہوں گے تو your ears are more sensitive as compared to your eyes. So anyhow still you can drop a few video clips, number of frames per second. Normally 25 frames per second سے زیادہ کے frames naked eye جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتی. تو اگر اوکیجنلی آپ ایک ویڈیو رن کر رہے ہیں with 30 frames per second اور اگر ایک سیکنڈ میں ایک آدھ فریم ڈراپ ہو جائے گا تو آپ کے اینڈ یوزر کو پتہ نہیں چلے گا اور اتنا زیادہ ہارمفل نہیں ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ہارڈ ریئل ٹائم ریکوائرمنٹس. اس میں there are two types of events that occur. One is a periodic occurring after a regular interval. ایک پیریوڈک ایونٹس ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہو سی پی یو کو کہ یہ اتنے پیریڈ کے بعد یہ, جیسا کہ وہ کنوینر بیلٹ ہے اس کو پتا ہے کہ بیلٹ کی یہ سپیڈ ہے اور اس سپیڈ سے موو کرے گا, نیا آرٹیکل کتنی دیر میں پہنچے گا, وہ ایک پیریوڈک ایونٹ ہے. اور دوسرا ہے unexpected occurring after irregular interval, اس کو کہتے ہیں اے پیریوڈک. سو اے پیریوڈک کے لیے پھر سی پی یو کو کچھ اسکیجول بنانا ہوگا تاکہ جب بھی وہ ایونٹ اکر ہو. اور نارملی اس میں جو ہم ایلگو یوز کرتے ہیں اٹ از اپ ٹو دی کمپلیشن, نان پریمپٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ جو ریئل ٹائم شیڈولنگ ایلگورتھمز ہوتے ہیں the processes are usually of a very smaller duration
بٹ دے آر ویری امپورٹنٹ. تو نان پریمپٹیو الگوریدمز جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں, اور نارملی رن ٹو کمپلیشن والے الگوریدمز جو ہیں شیڈولر جو ہے یوز کرتا ہے. الگوریدم کین بی اسٹیٹک, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رن ٹائم پہلے سے پتا ہے اور اس کے حساب سے آپ ڈیسیشن لے سکتے ہیں, اور اٹ could be dynamic depending upon the requirement, depending upon the need. You can have a dynamic algorithms, or you can have a static algorithm. I think this introduction is sufficient. Let's move forward. Fair share scheduling. Fair share scheduling, consider who owns a process before scheduling it. If user 1 starts up 9 processes and user 2 starts up 1 process, with round robin user 1 will get 90% of the CPU time and user 2 will get 10% CPU time. اب یہ جو CPU کی ٹائم کی ڈسٹریبیوشن ہے, although it is a very fair کہ each process have the fair share, لیکن if we utilize the information that 9 out of 10 processes belongs to one single user, اور اب آپ جو ڈسٹریبیوشن فیئر کرنا چاہتے ہیں not among the processes, اگر تو processes میں if you want to just have the fair distribution تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو پھر فیئر ہی ہے کہ 90% جو ہے وہ 9 processes کو ملے گا اور 10% جو ہے وہ 1 process کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے یوزرز کے درمیان میں فیئر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ you will distribute the CPU time 50% to user 1 and 50% to user 2. Now, اگر ہم اپنی ایگزامپل کو تھوڑا چینج کرتے ہیں, suppose that the user 1 has got 4 processes, process A, B, C, D belong to user 1. Process 2 has got just 1 process. Now with round robin, اب A کو twice ملنا چاہیے, 4 times ملنا چاہیے کوٹا, اور B کو 4 time کوٹا ملنا چاہیے, اور A کو 1/4 کوٹا ملنا چاہیے, کیونکہ A کو 4 دفعہ ملے گا کوٹا اور B کو اس حساب سے ملے گا. سو جو ڈسٹریبیوشن ہوگی, A کے پروسیس ہیں A, B, C and D, اور CPU ایلوکیشن ہوگی A, E, B, E, C, E, D, E. اوکے, دس از اے فیئر ڈسٹریبیوشن. اس کے بعد آپ پھر دوبارہ کر سکتے ہیں A, E, B, E, C, E and D, E. سو آپ ایون ڈسٹریبیوٹ کر سکتے. اور if on the other hand if user 1 is entitled twice as much, یہ تو تھا جب وہ برابر کوٹا آپ دے رہے ہیں, ایکول کوٹا دے رہے ہیں. یہاں پہ شاید میں نے 4 time کہا تھا, نہیں, اس کو تھوڑا کائنڈلی دیکھیے, اس کو ایکول کوٹا آپ کر رہے ہیں. تو ایک کوانٹم A کا, ایک کوانٹم B کا, ایک کوانٹم A کا, ایک کوانٹم B کا, ویری سمپل. اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ A کا کوٹا ٹوائس ہے اور B کا کوٹا 1 ہے, تو پھر A will get AB. A سے مراد user 1. user 1 will get AB, پھر user 2 کا E مل گیا, پھر user 1 will get CD, پھر user 2 کا E, پھر user 1 will get AB, user 2 کا E. سو اس طریقے سے ہم ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں فیئر شیئر شیڈولنگ الگوریدم. سو we have completed the list of the scheduling algorithm that I mentioned for the interactive users. میں نے آپ سے شروع میں پرومس کیا تھا, پروسیس اتنی دفعہ کہا کہ اب پرومس بھی پروسیس بن گیا ہے نا. اوکے, میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ I'll give you تھوڑا سا تھریڈس کے حوالے سے کہ شیڈولنگ الگوریدم کیسے ہے. Just very quickly, who is scheduling the threads? اگر تو threads are being scheduled in RTS. RTS کا کیا مطلب ہے؟ یہ user space کے اندر رن ٹائم سسٹم جو ہے is managing the threads. So ایسی صورت میں کرنل بیچارے کو نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. تو what will happen? Suppose obviously processing جو ہے وہ کرنل کر رہا ہے اور کرنل کو پتا نہیں ہے, کرنل کے لیے تو پروسیس A ہے اور پروسیس B ہے. So possible کیا ہے, A1, A2, A3, A1, A2, A3, ٹھیک ہے. اور this is not possible. A1, B1,
A2 B2 A3 B3. یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ کرنل کو پتا نہیں ہے. تو جو بھی اب آپ سی پی یو کا برسٹ اس کو دیں گے, یہ A1 A2 A3 پھر دوبارہ A1 A2 A3. وائی؟ بیکاز کہ کرنل نے تو سی پی یو دے دیا پروسیس کو, اور پروسیس اس کو آر ٹی ایس مینیج کر رہا ہے, آر ٹی ایس اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا ان تینوں تھریڈز کے درمیان. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے A1 B1, this is not possible. A2 B2, this is not possible. A3 B3, this is not possible. Why it's not possible? کیونکہ یہ تو ڈومین ہی نہیں ہے. B1 B2 B3 B4 is not the domain of process A. پروسیس A کی ڈومین صرف یہ ہے اور یہ پروسیس B کی ڈومین ہے. So process A اور process B دونوں کی جو domains ہیں, they are required to operate within their allocated domains. Good. اب یہاں پر آتے ہیں. If the threads are being managed by the, اب آپ دیکھیں یہاں پہ thread table جو ہے وہ kernel میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ kernel is knowledgeable about thread A1 A2 A3 اور B2 B3 B4 B5 اس کو نالج ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ since the kernel is managing the threads, the kernel has all the knowledge. اب kernel جو ہے وہ کسی بھی آرڈر میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے A1 A2 A3 A1 اور A2 A3. This is possible or this is also possible. A1 B1 A2 B2 A3 B3. This is also possible. جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ possible نہیں ہے, but now this is possible. یہ بھی possible ہے, یہ بھی possible ہے. Why? کہ kernel picks up the thread, right thread, because kernel is knowledgeable. So اب شیڈولنگ الگوریدم ڈیپینڈنگ, کیونکہ شیڈولنگ الگوریدم جو ہے وہ یو آر امپلیمنٹنگ اٹ ان دا کرنل, اٹ از دا پارٹ آف دی آپریٹنگ سسٹم جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا. سو آبویسلی یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا جو اسکیجول ہے وہ پروسیس کی شیڈولنگ کر رہا ہے, اور اگر آپ نے اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذمے تھریڈز لگا دیے ہیں تو دین دی آپریٹنگ سسٹم مینز دا شیڈولر کین آلسو مینیج دی تھریڈز اسکیجولنگ آلسو. بٹ if the threads are maintained in the user address space, تو ایسی صورت میں کرنل کچھ نہیں کر سکتا. تو then you are required to implement it by yourself. اب یہ کہاں پہ جا کے implement ہوگا؟ اب یقیناً یہ جو آ کر implement ہوگا ادھر اس ایریے کے اندر, اور جب یہ ادھر ایریا میں امپلیمنٹ ہوگا یوزر ایڈریس اسپیس کے اندر, تو آپ کو امپلیمنٹ کہاں کرنا پڑے گا؟ لائبریریز کے اندر ہی. آر ٹی ایس رن ٹائم لائبریری جو ہے اس لائبریری میں آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. گڈ. ہم نے ابھی تک جو شیڈولنگ الگوریدم کی بات کی, وی ٹاکڈ اباؤٹ دی الگوریدم ود ریسپیکٹ ٹو, جو میں نے شروع میں assumption کی تھی, ون سی پی یو مینی پروسیسز. But we have in the beginning talked about a situation where we could have multiple processors also. If we have the luxury of the multiple processors, multiple CPUs, then we would certainly like to distribute or share the load among all the CPUs. اب شیڈولنگ الگوریدم کو بے شک یہی الگو ہو, لیکن کچھ ہمیں کانسیپٹس دیکھنے ہیں کہ شیڈولر کو کیسے کام کرنا چاہیے. اب ہم الگوز کی بات نہیں کریں گے, الگو آپ اسی کو یوز کر سکتے ہیں, بٹ اس کی ورکنگ جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. پہلے ہم بات کرتے ہیں لوڈ شیئرنگ کی. شیڈولنگ پروسیس آن ڈفرینٹ سی پی یوز اور کورس. ہم نے سی پی یوز کو کور بھی کہا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ہائپر تھریڈنگ, ملٹی کور. If you have a multiple CPU that we usually have in our current PCs میں اور workstations میں, quad core ہے, dual core ہے, اور multiple CPU cores are available. So scheduling processes on different CPU or different cores is the objective. Type of ready queue means now you can have a local dispatch to a specific processor or global dispatch to any processor. اب آپ ریڈی کیو جو مینٹین کر رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایوری سی پی یو should have its own
شیڈولر تو پھر آپ ایک لوکل کیو مینٹین کریں گے اور آپ ایسا کریں گے کہ جو بھی کیو بنائیں گے اس کو ڈسپیچ کر دیں گے ٹو اے اسپیسیفک پروسیسر, اسپیسیفک سی پی یو کو ڈسپیچ کر دیں گے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ یو مینٹین اے گلوبل, کیونکہ آپریٹنگ سسٹم سب پہ رن ہو رہا ہے نا, سو یو کین مینٹین اے گلوبل کیو and this global queue should be dispatched to any processor, means کہ all the processors or any processor can utilize the global queue. So the maintained global queue could be shared among many processes, so and many processors also. So processor and processes relationship needs to be determined. So you can run on only a specific processor, for example due to device or caching issue, and you have some association. But why to have the association? Why we say that this process should run only core 1? This might be biased کہ ہم اس قسم کی کوئی affinity جو ہے, کوئی association جو ہے establish کریں. So the ideal case scenario could be run on any processor. You can run any process, should be run on any processor. Okay. Symmetric. Each processor does own scheduling. Obviously, some operating system runs on each processor کیونکہ same operating system جو ہے is being run on each CPU. Therefore, each processor can have the same scheduling algorithm. اس کو ہم کہتے ہیں سیمیٹرک. اور اے سیمیٹرک کیا ہے کہ اب آؤٹ آف دیز پروسیسرز, آؤٹ آف دیز سی پی یو, ون سی پی یو مائٹ بی آپریٹنگ ایز اے ماسٹر اور ادر مائٹ بی ایکٹنگ ایز اے شیڈول. اگر آپ کا یہ اے سیمیٹرک نظام چل رہا ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر, دین یو کین ہیو اے ماسٹر پروسیسر ڈسپیچز پروسیسز ٹو دی سلیو پروسیسرز. اوکے, ایسی صورت میں آپ کو ماسٹر سلیو ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہوگا. سیمیٹرک ملٹی پروسیسر بیسیکلی سنکرونائزیشن ایشوز آر ریکوائرڈ, کیونکہ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ دے آر انوالوڈ. وہ جو سنکرونائزیشن پروسیس کی سنکرونائزیشن تھی, اب وہ سی پی یو کی سنکرونائزیشن کی بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی. Only one processor must execute a job at one time. Processor CPU1, CPU2, CPU3. Suppose تینوں سی پی یو ایٹ اے ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں اور تینوں سی پی یو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وچ پروسیس ٹو رن نیکسٹ, تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ریڈی کیو کو ایکسس کرنا ہے. اب اس کی سنکرونائزیشن کے لیے what we have to ensure when a processor, for example CPU1, accesses the ready queue, if they attempt to access to the ready queue all together, CPU 2B, 3B, 4B, 5B, یہ سارے ایک ساتھ میں کریں گے, it will create a problem, and you should deny the access of the CPU simultaneously to the same queue. So, accessing processor, CPU removes a process from the ready queue and dispatch a processor on itself. Just before dispatching that processor, makes ready queue again available for the use to the other CPUs. یہاں پر جب ایک CPU1 جو ہے, where is my queue, yes, اس میں اگر ہم دیکھیں CPU1 جو ہے یہ ایکسس کر رہا ہے ریڈی کیو کو, اور what it has done, it has denied the access. Denied the access کس کی, CPU2 اور CPU3 کی, کس کی, for the ready queue. اس نے یہاں پر اس کو لاک کر دیا باقیوں کے لیے کہ ابھی مجھے اس میں سے پک کرنے دیں ایک پروسیس, اور باقی پروسیسز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسس. اوکے, once it picks up a process, CPU picks up a process for its activity, it just make this ready queue available for CPU2 and CPU3. تو جو یہاں پر ڈینائل ہوا تھا وہ یہاں پر اویلیبل کر دیا. تو ہمیں اس قسم کے خیال رکھنا ہوگا, سنکرونائزیشن جو ہے وہ ہمیں کیری آؤٹ کرنی پڑے گی in order to implement the scheduling algorithm on an environment where we have the luxury of multiple processors, multiple CPU available and provided. Good.
Let's talk about کہ ونڈوز اور یونکس میں کیسے ہوتا ہے. CPU scheduling in Windows XP. It's a priority based preemptive scheduling. اب آپ کو یہ ساری ٹرمینالوجی سمجھ میں آنی چاہیے. جب میں کہتا ہوں priority based تو ہم نے آلریڈی الگوریدم پڑھا ہے, priority algorithm, priority scheduling algorithm. Preemptive scheduling اب تک آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ preemptive scheduling کیا ہوتی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا, listen this lecture again اور previous lecture, ان دونوں لیکچرز کو دوبارہ سنیں, آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ what is the preemptive scheduling. Scheduling on the basis of threads. اب XP میں threads کو maintain کیا جاتا ہے تو obviously یہ facility is available. Highest priority thread always be dispatched and run until preempted by the higher priority thread. اس سے بھی کوئی higher priority کا thread آ جائے گا تو وہ اس کو preempt کرے گا. تو یہ والی اسکیم جو ہے ہم نے already ڈسکس کی تھی priority scheduling کے اندر کہ آپ highest priority کو دیتے ہیں اور اگر اس سے بھی higher priority کا آ جائے گا تو جو اس سے کم priority والا, اگر فرض کیا priority 4 processes being executed اور priority 2 کا آ گیا, 0 is the highest priority for example, اور priority 2 کا آگے اگر ایک پروسیس آئے گا تو یہ اس کو preempt کر دے گا. اس کو preempt کرنے کے بعد یہ ایگزیکیوٹ کرے گا, ٹھیک, اور it terminates. فرض کیا کہ ہائر پرائرٹی کا نہیں آئے گا, یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو تب وہ نیکسٹ تھریڈ کو پک کرے گا. if it's quantum ends, وہ جو ٹائم کوانٹم اس کا اینڈ ہو جاتا ہے, یہ وہ آپ کو یاد ہے ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جب پروسیس ایگزٹ کر جائے, جب پروسیس جو ہے اس کا ٹائم کوانٹم ختم ہو جائے, مختلف ٹائمنگ جس کے اوپر ہم اسکیجولر کو انگیج کرتے ہیں, یہ وہی چیز ایکس پی کے اندر امپلیمنٹ ہوئی ہے. اٹ میکس اے بلاکنگ سسٹم کال. اگر تھریڈ نے کوئی بلاک کیا ہے سسٹم کال تو اٹس نو مور ان دی رن اسٹیٹ, اور اگر یہ اٹس نو مور ان دا رن اسٹیٹ تو پھر یہ جو اسکیجولر ہے ونڈو ایکس پی کا, اٹ ٹیکس اے ڈیسیژن اور پکس اپ دی نیکسٹ تھریڈ فار دی ایگزیکیوشن. دیر آر امپلیمنٹڈ 32 priorities ایچ ود اٹس اون, اور یہ جو پرائرٹیز ہیں یہ 0 is the highest priority for given for example to the memory management. Then there are the priorities which are variable. Variable means کہ جو کہ ویری کرتی ہیں 1 سے 15 کے درمیان, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا priority کو آپ کم زیادہ کرتے ہیں, اور یہ اس کے سسٹم کے پروسیسز کے لیے ہیں. For real time system, یہ وہ اگر ریئل ٹائم نہیں, for the general user جو آپ کے ریئل ٹائم ہے, ان کی جو priorities ہیں they are assigned between 16 to 31. تو اسٹوڈینٹس یہ ہے آپ کا ونڈوز ایکس پی کا شیڈولنگ نظام, جو ونڈوز کے اندر ونڈوز ایکس پی بھی ہے, ونڈوز 2003 بھی ہے, 8 بھی ہے, لیکن میں نے جو ایگزامپل یہاں پہ پک کی ہے وہ ہم نے ونڈوز ایکس پی کی پک کی ہے. اگر ونڈو کی ایگزامپل ہے تو وائی ناٹ لینکس کی بھی دیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی لینکس کی آئی پکڈ اپ دا سمپلیسٹ کرنل. لینکس کے بہت سارے کرنلز ہیں, لیکن کرنل مینس کہ آپ نے جب اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اس کو ایک نمبر اسائن ہوتا ہے, ایک سیریز اسائن ہوتی ہے. اب فار دا ٹائمنگ آپ اس کو یہی سمجھیں. تو کرنل 2.5 اس کا ذرا سمپل ہے, اور اس کے بہت ایڈوانس ورژنز بھی ہیں لینکس کے اندر, بٹ آئی جسٹ وڈ لائک ٹو ڈسکس اے ویری سمپلسٹ ون which is a Linux 2.5 کرنا. It uses a priority based preemptive scheduling like Windows, لیکن اس کی implementation جو ہے وہ slightly different ہے. 2 priority ranges, real time and nice. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینکس میں ایک ہوتا ہے نائس. نائس کا کیا مطلب ہے کہ ایک یوزر والنٹیرلی اپنی پرائرٹی کو لو کر دیتا ہے so that کہ other processes should get a chance for the execution. ٹائم کوانٹم از ایلوکیٹڈ, سو obviously اس کو جو بھی پرائرٹی کے اندر آپ ٹائم کوانٹم ایلوکیٹ کرتے ہیں, دیٹ رینجز فرام 10 ملی سیکنڈ ٹو 200 ملی سیکنڈس. وہ جو ٹائم کوانٹم کی ہم نے بات کی تھی نا, 8 16 فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ, تو یہاں پر بھی جو ٹائم کوانٹم ایلوکیٹ ہوتا ہے بٹوین 10 to 200. Tasks are runnable while they have time remaining in their time quantum. Once exhausted, must wait until other have exhausted their time quantum. یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راؤنڈ رابن کے اندر جب ایک پروسیس اپنا ٹائم کوانٹم ایگزاسٹ کر لیتا ہے تو وہ کیو کے اینڈ میں چلا جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ, must wait until
others have exhausted their time quantum. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ پروسیس جو اے تھا وہ نکل کے بالکل اپنا ٹائم کوانٹم یوز کر کے اینڈ پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد پروسیس ایف آ گیا تھا, نیکسٹ پروسیس آ گیا تھا. تو سارے کے سارے جتنے بھی کیو میں ہیں جب وہ اپنا ٹائم کوانٹم ایگزاسٹ کریں گے تو دوبارہ اس کی باری آئے گی. تو دس از بیسیکلی امپلیمنٹڈ ان لینکس کرنل 2.5. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اکراس دا بورڈ سارے کرنلز میں ایسا نہیں ہے, ڈفرینٹ شیڈولنگ الگوریدمز ہیں. جو میں نے ایگزامپل پک اپ کی ہے اس کے اندر یہ اٹ از امپلیمنٹڈ لائک دس. گڈ Students, I'll quickly like to go through a few slides جو کہ آپ کے لیے helpful ہوں گی in order to carry out some numerical analysis جو آپ کی بک میں دیے ہوتے ہیں یا مختلف examples آپ کو دیے ہوتے ہیں. So just take quickly sum up کرتے ہیں جو آپ کو normal مختلف قسم کے کوشچنس کو سالو کرنے کے لیے یا ان کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی. سو لیٹس کوئکلی ریوائز کہ وچ شیڈولنگ الگوریدم کین بی پری ایمپٹیو. آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ از اے نان پری ایمپٹیو شیڈولنگ الگوریدم. شارٹیسٹ جاب فرسٹ کین بی آئدر اٹ کین بی پری ایمپٹیو اور اٹ کین بی نان پری ایمپٹیو. سو ڈو دی اف شارٹیسٹ جاب نیکسٹ کی ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا تھا یہ پری ایمپٹیو تھا اور جو شارٹیسٹ جاب فرسٹ تھا وہ نان پری ایمپٹیو تھا. Choice when a new shortest job arrives, then you can take a decision. Can preempt current job or not, depending upon کہ آپ نے اس کی implementation جو ہے وہ کیسے کی ہے. Priority scheduling can be either. آپ اس کو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر بھی فنش کر سکتے ہیں ٹاپ کیو کو, اور ویسے آپ ٹائم کوانٹم کر کے وہ جو ہم نے ملٹیپل کیوز کیا تھا اور ملٹیپل ٹائم کوانٹم اڈاپٹ کیا تھا ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. سو چوائس وین اے پروسیس پرائرٹی چینجز اور وین دا ہائی پرائرٹی پروسیس ارائیوز. آپ پرائرٹی جو ہے اوپر سے نیچے آتے جاتے ہیں پروسیس کی, اس کو کم بھی کر سکتے ہیں, اور جس طرح آئیو باؤنڈ پروسیسز کو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی پرائرٹی آپ لو سے ہائی بھی کر سکتے ہیں, اور ہر دفعہ جب وہ بلاک ہوگا تو ہم اس کو اپر موو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر پروسیس پورا سی پی یو باؤنڈ ہے تو ہم اس کو اوپر سے نیچے بھی لے کے آ سکتے ہیں. دونوں فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس کے اندر پرائرٹی شیڈولنگ میں. اس کے بعد ہے راؤنڈ رابن, گارنٹیڈ شیڈولنگ, لاٹری شیڈولنگ اور فیئر شیئر شیڈولنگ. یہ ہم نے ڈفرینٹ شیڈولنگ الگوریدمز دیکھے تھے. ان سب کو میں نے کمبائنڈ ایک جگہ پہ لکھا کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے کے سارے پری ایمپٹیو کی بات کرتے ہیں. راؤنڈ رابن میں ہم ایک کوانٹم اسائن کرتے ہیں, ٹائم کوانٹم اسائن کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی آپ کو لینکس میں بھی بتایا, اور اس کے بعد آپ کو اسے پری ایمپٹ کرنا پڑتا ہے. گارنٹیڈ شیڈولنگ میں ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں, اور ہم 1/n اگر n پروسیسز ہیں تو ہم ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سی پی یو ٹائم. سو obviously it's a preemptive scheduling کیونکہ we have to be fair to other users, کیونکہ ہم نے سب سے جو وعدہ کیا ہے وہ سب سے پورا کرنا ہے. لاٹری شیڈولنگ کے اندر ہم ایک ٹائم کوانٹم دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لاٹری نکالتے ہیں, جس پروسیس کی لاٹری نکلتی ہے اب اس کو سی پی یو دینا ہوتا ہے. تو obviously جب وہ اپنا ٹائم کوانٹم پورا کرے گا اس کو آپ کو پری ایمپٹ کر کے اسے سی پی یو واپس لینا ہوگا, اور کسی دوسرے کو جو اب نیکسٹ ونر ہے اس کو سی پی یو ایلوکیٹ کرنا ہوگا. فیئر شیئر شیڈولنگ کے ڈیپینڈنگ کہ آپ کے شیئر جو ہے شیڈولنگ کا وہ آپ فیئرلی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں امنگ دی یوزرز ناٹ دا پروسیسز. تو وہ بھی جتنے آپ یوزرز کے درمیان اگر شیئر کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اے ای بی ای سی ای ڈی ای بار بار ہم ایک پروسیس یوزر 1 کے پروسیسز کو ایک چنک دیتے ہیں, پھر یوزر 2 کو دیتے ہیں, پھر ایک کو دیتے ہیں, پھر 2 کو دیتے ہیں. اور اگر ہماری کمٹمنٹ کچھ ایسی ہے کہ اے کو ہم نے ٹوائس دینا ہے, بی کو ہاف دینا ہے, تو اے بی ای سی ڈی ای اے بی ای سی ڈی ای تو یہ ہے. اور یہ سارے کے سارے جو شیڈولنگ الگوریدم ہے ہم نے دیکھے سارے کے سارے پری ایمپٹیو ہیں. لیٹس کوئکلی گو تھرو. وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ ایگزامپل کروائی تھی جس کو ہم نے سالو کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ اس کا اگر ہم راؤنڈ رابن نے ٹائم کوانٹم 4 لیں تو یہ ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم ریزالو کیا تھا. اوکے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ہم نے ایوریج ٹائم جو کمپیوٹ کیا تھا ایوریج ویٹ ٹائم واز 30.2 جبکہ ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا. جب ہم نے اس کا
4 टाइम क्वांटम, ये देखें इसकी स्केजुलिंग हमने कैसे की हुई है यहाँ पर कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ, और ये जो हमने स्केजुलिंग की है इसके बाद वो टाइम क्वांटम के हिसाब से की है, तो ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था 30.2 जो है. अब there are some other performance criterias as well. For example, you can compute the response time. ये बड़ी simple सी definition, it's not difficult. इसलिए मैंने 4-5 slides साथ साथ रखी हैं ताकि I can quickly go through it और आप बाद में इसकी practice कर लीजिएगा. Response time कहते हैं time from the job submission, time to first CPU response. आपने job कब submit किया और आपको CPU का पहला response कब मिला. ठीक है. अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने अज्यूम किया था ये आए थे सारे प्रोसेस एक साथ, तो प्रोसेस 1 को रिस्पांस 0 के फौरी तौर पर रिस्पांस मिल गया था, तो इसका रिस्पांस टाइम जो है 0 है. प्रोसेस 2 का रिस्पांस टाइम 20 है, प्रोसेस 3 का रिस्पांस टाइम 32, प्रोसेस 4 का रिस्पांस टाइम 40 और प्रोसेस 5 का रिस्पांस टाइम जो है वो 56 है. Assume all the jobs submitted at the same time. ये भी है, आपको अगर कोई एग्जांपल ऐसी भी नजर आएंगी जिसमें अराइवल टाइम है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. आप उसको ग्रैंड चार्ट एक बनाएं और ग्रैंड चार्ट में जैसे जैसे प्रोसेस आ रहा है, जब वो प्रोसेस आएगा उसको मार्क करें, मीन्स कि वो अवेलेबल हो जाएगा कि कब अवेलेबल हुआ था. अब वो प्रोसेस आया कब था और सीपीयू का रिस्पांस कब मिल जाता, उसके दरमियान का जो टाइम है वो उधर कंप्यूट करवें ग्रिड बनाकर. सो यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है. ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमने देखा कि रिस्पांस टाइम जो है अब 5 का जो है वो 0 है, इसका जो है प्रोसेस 3 का 4 है, प्रोसेस 2 का 12 है, 3 का 24 और इसका 40. तो एवरेज रिस्पांस टाइम जो है इसका वो हमने देखा कम हो गया. यहाँ पे जो एवरेज रिस्पांस टाइम था और इसका अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैलकुलेट किया हुआ है. राउंड रॉबिन के अंदर अब टाइम क्वांटम है तो रिस्पांस तो जल्दी जल्दी मिलेगा. P1 को 0 पे मिला, P2 को 4 पे, 3 को 8 पे, 4 को 12 पे और 5 को 16 पे. तो विद इन 16 मिली सेकेंड सारे प्रोसेसेस को रिस्पांस मिल गया. नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम क्या है? टाइम इंटरवल फ्रॉम सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस अंटिल कंप्लीशन. रिस्पांस में होता है कि रिस्पांस कब मिला. टर्न अराउंड के अंदर क्या है कि आपने प्रोसेस सबमिट कब किया और वो फिनिश कब हुआ. तो दैट कैन आल्सो बी कंप्यूटेड, और ये हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया है. और अगर आप देखें तो ये वही है जो हम कंप्यूटेशन कर चुके हैं. इसमें अगर हम देखें रिस्पांस टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का 29.6 था, शॉर्टेस्ट जॉब में ये 16 हो गया एवरेज रिस्पांस टाइम, और राउंड रॉबिन में एवरेज रिस्पांस टाइम जो है वो 8 हो गया. ठीक है, मैंने बताया ना 16 में तो सारों को मिल गया. अगर उसको सारे को सम करें और उसको 5 पे डिवाइड करें तो वो 40 आएगा, और 5 पे डिवाइड करेंगे इसका रिस्पांस टाइम 0, इसका 4, 8, 12, 16, तो ये आ गया 12 और 12 24 और 16 40 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज रिस्पांस टाइम इज 5. ओके. और अगर हम टर्न अराउंड टाइम देखें तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो आप शॉर्टेस्ट का जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है ये is much better as compared to first come first serve basis और the round robin scheduling algorithm के point of view से. Good. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हमने जिन चीज़ों को ज़हन में रखना है वो है डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विल हैव अ डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. ओके. राउंड रॉबिन में हमने एवरेज वेटिंग टाइम ऑफन हाई और गुड एवरेज रिस्पांस टाइम. राउंड रॉबिन हम इसलिए कहते हैं इंटरैक्टिव यूजर्स के लिए, क्यों हम उसको यूज करते हैं कि हम वो रिस्पांस टाइम को इम्प्रूव करना चाहते हैं. मैंने आपको याद होगा, आई हैव जस्ट इन्फॉर्म्ड यू कि अगर आप की को प्रेस करते हैं, जब आप किसी की को प्रेस करते हैं देन व्हाट हैपन्स के आप एक्सपेक्ट करते हैं सिस्टम से कि द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड, द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली. तो इंटरैक्टिव यूजर्स के लिए रिस्पॉन्स टाइम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम, some overhead with respect to estimation of CPU burst length and ordering day, or but you can use this shortest job first क्योंकि इसका average waiting time जो है वो कम है हमने देखा. so bad jobs के लिए हम shortest job first जो है उसको
prefer کرتے ہیں. Then there is an issue of the context switching. This analysis has taken context switching duration in account. آپ کو یاد ہوگا while resolving or solving the problem, we assume the context switch time equal to 0. So in general, the context switch will take certain time. Obviously میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پروسیس کو لوڈ کرنا ہے, پروسیس ٹیبل کو اپڈیٹ کرنا ہے, اس کا پروسیس ٹیبل کو لوڈ کرنا ہے, اس کی کیش کو فلش کرنا ہے, تو context switch take some considerable time. So it is just like the CPU burst of the process takes time, response time, wait time, etc. will be affected with the context. میں بھی ایک ایگزامپل بھی آپ کو کراؤں گا جس میں ہم context time کو consider کریں گے. Round robin and quantum duration to reduce the response time want smaller time quantum. ٹھیک, لیکن یہ اب جب ٹائم کوانٹم کو آپ کم کر دیں گے نا تو کانٹیکسٹ سوئچنگ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب ٹائم کوانٹم کم کیوں کر رہے ہیں؟ ٹائم کوانٹم ہم اس لیے کم کر رہے ہیں کہ رسپانس ٹائم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی گیو اینڈ ٹیک تو ہے نا. آپ رسپانس ٹائم بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کانٹیکسٹ سوئچنگ تو بار بار کرنی پڑے گی. بٹ اسمالر ٹائم کوانٹم انکریزز سسٹم اوور ہیڈ. اسمالر ٹائم کوانٹم میں اوور ہیڈ کیسے بڑھتا ہے میں نے آپ کو بھی بتایا, یاد ہے؟ کانٹیکسٹ سوئچنگ بڑھ جائے گی کیونکہ ٹائم کوانٹم چھوٹا ہو جائے گا. جب ٹائم کوانٹم چھوٹا ہوگا تو آپ کو بار بار کانٹیکسٹ سوئچنگ کرنی پڑے گی. جب کانٹیکسٹ سوئچنگ کرنی پڑے گی اوور ہیڈ بڑھے گا. سو دس از اے بیسیکلی ٹریڈ آف. اب اس ایگزامپل کو ہم دوبارہ پک کرتے ہیں. کیلکولیٹ ایوریج ویٹنگ ٹائم فار راؤنڈ رابن اور شیڈولر جو P1 لیتا ہے 24, P2 is 4, P3 is 4. assume above order in the ready state میں یہ آیا ہے, اور اب کی دفعہ ہم ٹائم کوانٹم 4 دے رہے ہیں اور کانٹیکسٹ سوئچنگ کے لیے ہم 1 ملی سیکنڈ ہم رکھ رہے ہیں. اب یہ کیسے ریزالو ہوگا یہ دیکھیے. پروسیس P1 ٹائم کوانٹم دس, پھر اس کا 1 ملی سیکنڈ گیا for the context switching, then 5 to 9, then pair context switching, 10 to 14 context switching, 15 to 19 context switching and so on. اب P1 جو ہے اس کو if you want to just compute, P1 جو ہے اس کا response time سارا ایوریج نکال لیں 0 for the first time, اس کے بعد پھر یہ دوبارہ یہ اس کے بعد اس کو 11 اور پھر اس کے بعد مزید 4 کے بعد اس کا یہ دوبارہ آگے. تو 0 پلس اس کے 11 اوکے اینڈ دین پلس 4, یہ جو 1 2 3 4 اوکے. سو P1 جو ہے اس کی ٹائم آ گیا 15. یہ اس کا ویٹ ٹائم ہے بیسیکلی. فرسٹ ٹائم 0 ویٹ ٹائم تھا, پھر اس کا جو ویٹ ٹائم تھا اس نے یہاں پر سی پی یو چھوڑا تھا 4 پہ اور اس کو دوبارہ سی پی یو ملا 15 پہ, تو نیکسٹ ٹائم اس کو 11 ملی سیکنڈ ویٹ کرنا پڑا. پلس 4 ملی سیکنڈ کے جو 4 کے جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جو اس کو پھر یہ 4 کے بعد پھر اس کو دوبارہ 4, کیونکہ یہ فنش ہو گیا, P3 فنش ہو گیا, دوبارہ P1 مل گیا. تو یہ اب جو اس کا ویٹ ٹائم ہے یہ کانسٹنٹ بھی ہے, کانٹیکسٹ سوئچ ہو رہا ہے, تو یہ جو 4 ہیں یہ والے 4 ہیں. کانٹیکسٹ سوئچ ہوگا تو صحیح نا, کیونکہ سسٹم کو تو نہیں پتا کہ اس نے ابھی کتنا چلنا ہے. 1 2 3 4, تو یہ والے 4 اس کے یہ ویٹ ٹائم ہی ہے نا. جو کانٹیکسٹ آؤٹ ہوا اور کانٹیکسٹ ان ہوا یا پری ایمپٹ ہوا, سویپ آؤٹ ہوا, سویپ ان ہوا, تو اس کا ایوریج ویٹ ٹائم جو ہے وہ 15 آیا. P2 کی باری یہاں پر آ گئی اور اسی وقت یہ P2 ختم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو P2 کا ایوریج ویٹ ٹائم 5 ہے. P3 کی باری 10 کے بعد ملی اور یہ یہیں پہ ختم ہو گیا, تو یہ آ گیا 10. اب 15 plus 5 20 اور 10 30 divided by 3 is 10. So average ہم نے دیکھا کہ this is also a reason to dynamically vary the time quantum. Unix 2.5 جو ہے وہ ٹائم کوانٹم کو ڈائنامکلی ویری اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رسپانس ٹائم کو امپروو کر سکے. اوکے گڈ. سو وی ہیو جسٹ فنشڈ دس ٹاپک ویل ان ٹائم.
Or with this, dear students, we have completed chapter number 2. There are very interesting 3 examples हैं जो कि मैं I leave it for you. उसमें डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम्स है जो डेटाबेस की है. उसमें स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड सेमाफोर्स इन डिटेल, म्यूटेक्स वी हैव स्टडीड इन डिटेल. हमने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं. सो उस तमाम नॉलेज को सामने रखते हुए जो उसका एल्गो डेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन योर बुक, अगर आप उसके एल्गो को देखें तो उसको आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि वो जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वो समझ में आ गए, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी दे रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है. लिहाजा आई जस्ट लीव इट कि आपके एक रीडिंग हैबिट के लिए कि आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज है, आप उसको रीड आउट करें, उसके एल्गो को पढ़ें, और उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो गो बैक टू दी लेक्चर जहाँ पर मैंने आपको सेमाफोर के बारे में, बाइनरी सेमाफोर के बारे में, म्यूटेक्स के बारे में मैंने आपको लेसन दिया है और मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं. उस नॉलेज को यूज करते हुए उसको रीड आउट करें. एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस क्लासिकल प्रॉब्लम्स. सो विद दिस वी हैव फाइनली फिनिश्ड process and thread management, chapter number 2 of our textbook. Inshallah, अगले lesson में we will start the next chapter, which is again very interesting, memory management. So till then, खुदा हाफिज, अल्लाह ने के बाद.